बुखारी साहब, जो अदलिया के अंदर मुदाखलत का मामला है, बिफोर कमिंग टू द टॉपिक यू आर लुकिंग रियली गुड। Thank you so much. It's mutual. It's mutual. You're also mashallah looking very impressive. ऑडियो लीक्स का मामले पर फारूक सत्तार को कहा गया कि पीछे हट जाएं, ये खत में उनका मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दो जजेस के दरमियान जो खत का मामला है वो मीडिया तक पहुंचना, ये किसकी कमज़ोरी है, मतलब किसको कसूरवार कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ख़त अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले मीडिया को पहुंच जाता है। हाँ। और उस मंजिल तक पहुंचने से पहले वो हाईलाइट भी हो जाता है पूरे मीडिया में। तो ये बड़ी सीरियस सिम्त में एक इशारा था। आई विश के लोग उसका नोटिस लें। एनीवे, ये जो आपने लव लेटर्स की बात की है ना, कि लेटर्स का तज़किरा बहुत सुनते थे यकीनी तौर पे, लेकिन ये नई नौइयत के ख़त हैं और नई नौइयत की सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि हम अपने नाज़रीन को ये वाज़े कर दें इब्तिदा में ही कि कोई ज़ी शऊर शख्स जो पढ़ा लिखा हो, तमीज़दार हो, वो कभी इसके हक़ में नहीं बोलेगा कि अदालतों में मदाखलत करे एस्टैब्लिशमेंट। फेयर इनफ, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मदाखलत का बायस कौन शख्स बना है, उस वक्त तक इस किस्म के ख़त की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आपके इस जो पहले 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाने का मशवरा दिया था हुकूमत को, और हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया था जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में, अगर आपको याद हो। माय गॉड, फिर उसके बाद जो उसका हाल हुआ था, बिल्कुल ठीक है, जो उसका हाल पीटीआई के सोशल मीडिया ने किया और कुछ पीटीआई के लीडरान ने जिस तरह के बयानात उसके बारे में दिए, मौसूफ ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जनाब थैंक यू वेरी मच, मुझे ये सरबराही नहीं चाहिए। याद है ना आपको? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था। दैट वुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी व्हिच द जजेस शुड हैव अवेल्ड और द पीटीआई शुड हैव अवेल्ड कि भाई आके जो सबूत हैं आपके पास वो सामने रख दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपने देखा, जैसा मैंने पहले बयान किया, कि उस कमीशन का क्या असर हुआ। चलिए जनाब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने का फैसला कर लिया। और ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है जी। उसके बाद जनाब अभी उस एक खत का कसिया अभी तय नहीं हुआ था कि एक दूसरा खत भी जनाब बाबर सत्तार साहब ने फरमा दिया कि जी मुझे लिखा गया और कहा गया कि फलां केस में मैं पीछे हट जाऊं, ऑडियो लीक्स के केस में मैं पीछे हट जाऊं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने भी जजेस ने लेटर लिखे हैं सबके पास, और ख़ास तौर से जस्टिस बाबर सत्तार के पास, तौहीन अदालत के कानून की सूरत में एक इतना बड़ा इफेक्टिव हथियार मौजूद है कि वो चाहे सदर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, वो किसी को भी समन कर सकते हैं और कह सकते हैं हथे रख, बताएं कैसे जुर्रत की तुमने मुझे ये ख़त लिखने की, या ये मैसेज देने की, या ये धमकी देने की। चीफ जस्टिस साहब ने पॉइंटेडली इसके ऊपर कहा था कि भाई मुझे तो हैरत है उन जजेस के ऊपर जो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वो तो यहाँ तक गए थे, अपने एक फेलो जज को उन्होंने कहा कि फिर आपको यहाँ बैठने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए अगर आप अपना इख्तियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि अगर तो जजेस ने पीटीआई के सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडे के तहत पोजीशन लेनी है, तो उसको फिर सब्सटेंशिएट करने के लिए सबूत दरकार होते हैं। दोनों ही खतों में अगर आपने नोट किया हो तो ये कहा गया है कि जनाब हमें ये धमकी मौसूल हुई, हम पर ये प्रेशर डाला गया। भाई वो किसने डाला, कहाँ से फ़ोन आया था, कौन शख्स था, उसने आइडेंटिफाई किया आपको, ये कैसे आपने अस्यूम कर लिया कि उसका ताल्लुक किसी सिक्योरिटी एजेंसी से था, या उसका ताल्लुक किसी रेगुलेट एजेंसी से था, जिस भी प्राइवेट नंबर से कॉल आया, इंट्रोडक्शन में तो होगा। और अगर आपको फ़ोन आया, चाहे वो लैंडलाइन पर आया, चाहे वहाँ, उसका रिकॉर्ड निकल सकता है किसने फ़ोन किया था, किस वक्त किया था। आपने इस किस्म की कोई बात अपने ख़त में नहीं लिखी है, बस ये है कि एक जनरलाइज टर्म में आपने कह दिया कि जी हमें धमकियाँ दी गई हैं या हम पर दबाव डाला गया है। मुझे आप ये बताइए कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये हो सकता है कि आप किसी का नाम लिए बगैर, आप किसी को आइडेंटिफाई किए बगैर अपना मौक़िफ़ साबित कर दें? ऐसा क्या ये इंसाफ के और आइन के तकाज़ों पे बात पूरी उतरती है? और सबसे बड़ी बात बुखारी साहब, ये किसी एक शख्स पर नहीं है, ये एक पूरे इदारे पर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। आप ये देखिए
کہ حکومت نے آج اس کی پریکٹیکلی اونرشپ لے لی ہے کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا یہ کہ فار دا سیک آف کنٹریز انٹیگریٹی، فار دا سیک آف دا انڈر دا سیکرٹ ایکٹ، اور فار دا کیا کہتے ہیں اس ملک کی سلامتی کی خاطر آپ اس کی ان کیمرہ پروسیڈنگ کر لیں. اب آپ اس کو چاہے مداخلت قرار دیں چاہے جو مرضی سمجھ لیں، لیکن حکومت نے اس کی اونرشپ آج لے لی ہے. یہ دونوں جب تارڑ بردرز نے کیا پریس کانفرنس، 3 لوگ اس کے اوپر بولے ہیں. پہلے انفارمیشن منسٹر تارڑ صاحب بول رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب، پھر اس کے بعد لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بول رہے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی حالات کے اور صورتحال کے تقاضے کے عین مطابق اٹارنی جنرل ہیڈ ٹو کم آن ریکارڈ. اٹارنی جنرل پہلے آئے ہیں، انہوں نے ترتیب الٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ تینوں نے اپنا موقف جو ہے وہ اونرشپ لینے کے بعد سیم تھا اور بالکل ایک آئیڈینٹیکل ایشوز ہے ان کا. 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ کہنا بہت ضروری ہے. اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں نہ حکومت نہ ہی حکومتی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی کرتا ہے. ہاں جی، ایک بات ہو گئی. دوسری انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عدلیہ اور انتظامیہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں جی، حالانکہ بقول ان کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور نہ ایسا کیا جائے. دوسری بات سے یہ کہ بدقسمتی سے تاثر کچھ ایسا لیا گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ کر دیا جائے. یعنی ججز نے تاثر دیا اور خاص طور سے بابر ستار صاحب نے کہ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ایک خاص قسم کا فیصلہ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جائیں تو جائیں کہاں. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ججز کے اوپر دباؤ ہونا چاہیے، نہیں کہہ سکتے نا. ہم کیوں کہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا نا، میں نے شروع میں کیا کہا، کوئی ذی شعور شخص، کوئی پڑھا لکھا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عدالت کی جو غیر جانبداری ہے، عدالت کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس کو انڈرمائن کیا جائے، نو میٹر واٹ دا ایشو از. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں کمپلیننٹس پر بھی ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا عدالتوں میں جو کیسز جاتے ہیں تو اونرس آف پروف یا جو گراؤنڈز جس کو کہتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. وہ کمیشن بنے گا تو ہی ثبوت دے گا. کمیشن تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہم عدالتوں میں ہی طے کریں گے. اب بھی ایک موقع ہے کہ آپ یا تو عدالت میں ہی اس کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جناب ہمیں تو فلاں شخص نے فون کیا تھا، فلاں ادارے میں وہ فلاں ڈیزگنیشن کا بندہ تھا. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہیں گے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں بخاری صاحب. اسی اہم ایشو کا ایک اور ہائی لائٹ بھی ہے نیب قوانین. میں چاہوں گی اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں. نیب قوانین کا عدم قرار دینے کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ الٹیمیٹلی فائدہ پولیٹیشنز کو ہوا ہے، جس میں عمران خان بھی شامل تھے اور وہ بھی اس سے فائدہ لے چکے ہیں، اور اب پی ٹی آئی والے سب کہتے ہیں کہ یہ کالعدم ہے، غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جناب، صورتحال یہ ہے کہ یہ کافی دیر سے پینڈنگ تھا معاملہ جی، اور یہ کاش اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس وقت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا. لیکن بہرحال اب چونکہ یہ ایشو جو ہے وہ سامنے ہے عدالت کے. دوبارہ سماعت ہے جی، دوبارہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، دوبارہ جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے. 2-3 چیزیں اس حوالے سے جو ہے وہ، ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس کے بینیفیشریز جو ہیں جہاں اور بہت سے ہوں گے اس میں خان صاحب بھی اس بینیفیشری ہونے میں جو ہے وہ، یعنی ہی از ون آف دوز، ان کو بھی ابلائج کیا جائے گا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کا قانون بنایا کس نے تھا؟ مشرف یہ بنایا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے، اور یہ بنایا گیا تھا ود دس آبجیکٹو کہ سیاستدانوں کی ایسی تیسی کرنی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ٹھیک ہو گیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جنرل امجد صاحب جو تھے اس کے پہلے ہیڈ تھے، انہوں نے مشرف صاحب سے یہ کہا تھا کہ جناب دیکھیں جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو ہم بندہ نہیں پکڑ سکتے. جبکہ مشرف صاحب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے بندہ پکڑیں پھر کیس بنائیں ان پہ. کیس بنائیں. تو یہ جو الٹی گنگا بہہ رہی تھی اسی کے اوپر وہ احتجاجن جو ہے انہوں نے سربراہی چھوڑ دی تھی نیب کی. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نیب کا ادارہ جو ہے سکسیسو گورنمنٹس میں کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، انہوں نے اپنے آبجیکٹو کے لیے استعمال کیا اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے. بٹ جو 4 سال مہاتما خان صاحب کے ہیں اس میں جس طریقے سے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اس کو مس یوز کیا گیا، اس کو ابیوز کیا گیا،
اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی ہے. بھائی صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کے منشور میں ہے نا نیب کو ختم کیا جائے گا, اور دونوں نے کتنے ٹینیور کمپلیٹ بھی کر لیے, ابھی بھی نون لیگ کے منشور میں ہے نیب کو ختم کیا جائے گا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ سکسیسو گورنمنٹ نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ہم اس کو ختم کریں گے, لیکن کسی نے بھی نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا. تو اب اطہر من اللہ صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اصل صورتحال سامنے آنی چاہیے. اصل صورتحال ہے کیا؟ دیکھیے اس میں مائنس پوائنٹ بھی ہیں, پازیٹو پوائنٹ بھی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پہلے جو نیب کیس تھا, نیب کا قانون تھا, اس کے تحت 90 دن آپ کسی کو بھی بغیر کسی عدالت میں پیش کیے ریمانڈ پہ نیب کے پاس رکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس کو ریڈیوس کر کے پہلے 15 دن اور بعد میں ایک امینڈمنٹ کر کے اس کو 30 دن کیا گیا. کے لیے دس از اے پازیٹیو تھنگ. اس کو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بہت زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیب جو ہے وہ پکڑ لیتی تھی اور مقدمہ بعد میں بنایا جاتا تھا. یہ سب سے بڑی تباہی کی بات یہ تھی جس نے بہت سارے بزنس ٹائکونز کو ناراض کیا, جنہوں نے اس کے پیش نظر کہ ہماری گرفت ہوگی اور بلا وجہ ہوگی اس ملک میں اپنی انڈسٹریز کو شفٹ کر دیا. کچھ بنگلہ دیش چلے گئے, کچھ انڈونیشیا چلے گئے. یہ مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے یہ قانون میں امینڈمنٹس کی تھی نیب کی, جن کو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا. 3 رکنی بینچ تھا جس میں سے 2 نے حق میں فیصلہ دیا تھا اور جسٹس منصور نے اس کی مخالفت کی تھی اور اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جناب وہ جو اگلی امپورٹنٹ بات ہے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم آئین میں مفاد عامہ سے متعلق بنائے گئے قوانین کے خلاف ہے, یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. اس میں 2 اہم باتیں جو اور کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیب کے قانون میں 27 ترامیم سے متعلق بل گزشتہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے مئی 2022 میں منظور کیا گیا تھا, مگر جو صدر صاحب تھے پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے, جو سدا پی ٹی آئی کے ورکر رہے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. پھر حکومت نے جوائنٹ سیشن بلا کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اس میں سے اس کو پاس کروا لیا تھا. آپ کو یہ یاد ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہوا تھا. لیکن ابھی ایٹ دی اینڈ آج کے جو ریمارکس تھے اطہر من اللہ صاحب کے, انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اب تو خود بانی پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ خود بھی نیب زدہ ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی باہر آ کر کہہ دیں نیب کو ختم کرو. اس قسم کے ریمارکس تھے. تو کیا نیب 1 لائنر, کیونکہ مجھے آگے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کرنی ہے, نیب ختم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیورلی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو پہلے تو وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر ہے تو یہ اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس لیے کہ کرپشن کے حوالے سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے, آئی بی موجود ہے, اسپیشل برانچ موجود ہے, بے پناہ ادارے ہیں جس کے تحت آپ اس قسم کے کیسز کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ پھر دار و مدار اس کا سارا جو ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کی ول پر ہے, وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل ایلیٹ کے علاوہ بزنس مینس کو بھی ہے, وہ اپنا بلیک منی کو وائٹ کر لیتے ہیں کچھ پیسے پلی بارگن کے ذریعے. ایف آئی اے کو جا کے تو وہ پلی بارگن نہیں نہ کر سکتے. دیکھیے گزارش یہ ہے, پلی بارگن کا آپشن تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا, اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کا اگر آپ ذکر چھیڑیں گی تو میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. 190 ملین, ہم اس طرف نہیں جائیں گے. مجھے بریک پر بار بار کہا جا رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ 190 ملین کا بھی جو عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ ہے محفوظ کر لیا جائے, جس پر جسٹس عامر فاروق, جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ کیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کیس کی بھی باز گشت ہم بہت سن چکے ہیں, اور اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کیس بہت اہم نوعیت کا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سرمایہ جو بلیک منی کے طور پر لندن میں پکڑا جاتا ہے اور اس کو لندن کی حکومت کہتی ہے کہ اس کو واپس حکومت پاکستان کو بھیج دیا جائے. تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ آ گیا نا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس کھاتے میں آیا, اور پھر اس کے بعد اس پر منافع بھی ابھی تک مل رہا ہے. ایک بزنس ٹائکون کو ہونے والے جرمانے کے اگینسٹ اس کو جمع کرا دیا گیا. یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ کابینہ اگر آپ ریکال کریں گے تو میں اسی بند لفافے کی طرف آ رہا تھا جس کی منظوری کیبنٹ سے لی گئی بغیر کسی کو بتائے. 2 لوگوں نے تقاضا کیا تھا, جن میں ایک فواد چودھری صاحب تھے اور ایک اور صاحب تھے, دونوں جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتا تو دیں گے اس میں ہے کیا. ان کا نہیں, بس اس کی اپروول دے دیں آپ. اپروول ہو گئی. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی, پیسے ان کے کھاتے میں جمع ہو گئے, اس کے بدلے میں پھر
آپ کو کیا ملا؟ آپ کو زمین ملی جی جس کی مالیت اربوں میں القادر ہے، ٹرسٹ اور پہ ان وہاں کا آپ نے اسکول بنا القادر ہوا ٹرسٹ بنایا جس میں مہاتما خان صاحب اور ان کی بیگم ٹرسٹی ہیں. جی اس لیے لوگوں کا تاثر یہ تھا، اور میں نے بہت سارے سینئر وکلا سے سنا کہ اٹ از اے اوپن اینڈ شٹ کیس.